दोस्तों इस किस्त के आगाज़ में औराल वेसुलेस के पास पहुंचता है और कहता है, अगर हम दोनों ने आपस में इत्तेहाद न किया तो आप ऐसे बहुत से सिपाही देखोगे जिनको अर्थरुल लटका देगा। इसने तुर्क कबीलों को मुत्तहिद कर दिया है और अगर ये इत्तेहाद न हुआ तो इनका पहला हदफ ये किला होगा। वेसुलेस कहता है, साफ साफ बात करो औराल, तुम कहना क्या चाहते हो? औराल कहता है, मुझे सोना दो ताकि मैं तुर्क सरदारों को ख़रीद सकूं। मैं ये इत्तेहाद तोड़ दूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? वेसुलेस कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुर्क इस ज़मीनों से दफ़ा हो जाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? औराल कहता है, जब मैं शाबदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा तो दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिला लूँगा और फिर हम सब इन ज़मीनों से चले जाएंगे। इस तरह तुम भी जीत जाओगे और मैं भी। वेसुलेस हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर एक ही काम रह गया है और वो ये है कि अर्थरुल और अलियार को ख़त्म करना। फिर औराल भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, इनको जार की तरफ लेकर आना मेरा काम है और इनको कत्ल करना तुम्हारा। दूसरी तरफ तुर्गुत और इसके साथी सुराख से निकलकर एक सुरंग में पहुंच चुके थे और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में दुंदार एक तरफ जा रहा था कि कुनेली इनके सामने आ जाती है और कहती है, आयमा वालिदा ने कहा है कि अब से सब औरतें इस कबीले में आकर कालीन तैयार करेंगी। दुंदार कहता है, जी हाँ ऐसा ही है, ये आप सब की हिफाजत के लिए किया गया है। फिर कुनेली पूछती है कि आप ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहे हो? दुंदार कहता है, जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की ज़रूरत है, मैं इनको लड़ाई की तरबियत देने जा रहा हूँ। कुनेली कहती है, मैं भी देखूंगी कि आप कैसे तरबियत देते हो। दुंदार कहता है, ठीक है, तुम दूर से खड़ी होकर देखना। दूसरी तरफ शाबदार कबीले के मरकज़ी ख़ैमे में एक जिरगा शुरू हो चुका था जिसमें दोनों कबीलों के जिरगे के आदमी बैठे हुए थे। पहले अलियार साहब मुखातिब होकर कहता है कि काई और शाबदार कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद के जश्न को मुबारक करे जो बहुत सी नेमतें लाएगा। फिर अर्थरुल कहता है, हमारा इत्तेहाद इसीलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हम दोनों कबीलों का जज्बा और मकसद एक है और हमारे दुश्मनों को भी पता चलना चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह हमारा ये इत्तेहाद दुश्मन पर तबाही नाजिल कर देगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में सब सिपाही आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। इतने में दुंदार और कुनीली भी करीब ही पहुंच जाते हैं। कुनीली एक तरफ खड़ी हो जाती है और दुंदार ट्रेनिंग एरिया में दाखिल हो जाता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर बुलंद आवाज़ में कहता है कि सिपाही आओ, मेरे ऊपर हमला करो। ये सुनकर कुछ सिपाही इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस तरह दुंदार इन सब को हरा देता है, लेकिन जबदार कबीले के सिपाही नाराज़ हो जाते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है, ये तरबियत नहीं है, अजियत है, हमारे कमांडर कतलोजा ऐसे नहीं है। दुंदार कहता है, इसलिए तुम लोग सड़े हुए टमाटरों की तरह बिखरे हुए हो। इसके बाद कुछ और सिपाही भी बोल पड़ते हैं और कहते हैं, ये किस तरह की तरबियत है, ये सही नहीं है। फिर एक सिपाही कहता है कि हम आपसे तरबियत नहीं लेंगे। ये सुनकर दुंदार गुस्से में आ जाता है, लेकिन दुआन और अब्दुर्रहमान इसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों कबीलों का जिरगा जा रहा था। अर्थरुल और अलियार आप इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करने पर जोर दे रहे थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार ट्रेनिंग एरिया में सिपाही आपस में बहस कर रहे हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं जबकि आजार खुश हो जाता है। फिर अर्थरुल और अलियार बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और इसके साथी इस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। तुर्गुत
کہتا ہے میں جلد جا کر ارطغرل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیلینا نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر وہ تینوں اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف شابدار قبیلے کے سپاہی دندار سے بہت ناراض تھے اور کہہ رہے تھے تربیت اس طرح نہیں ہوتی۔ اتنے میں کافی ساری خواتین بھی شور سن کر وہاں آ جاتی ہے۔ یاگس کہتا ہے یہ تربیت نہیں بلکہ ظلم ہے۔ دندار کہتا ہے تم نے مجھے ظالم کہا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو دندار؟ ہم نے سپاہیوں کو تمہاری امانت میں دیا تھا تاکہ تم ان کو تربیت دو نہ کہ ان کو مارو۔ دندار کہتا ہے بھائی نہ ہی ان کو تلوار چلانے کا پتہ ہے اور نہ ہی یہ اپنی حد جانتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ان کو حد میں لانا نہیں بلکہ ان کو تربیت دینا ہے۔ دندار کہتا ہے آپ نے سارا الزام میرے اوپر لگا دیا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے کیونکہ تم سردار کے خاندان سے ہو۔ دندار ایک سردار کا کام توڑنا نہیں بلکہ بنانا ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جاؤ اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ یہ سن کر دندار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد الیار اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دشمن ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہ سرکشی آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ پھر ارطغرل کہتا ہے دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کے درمیان یہ پہلا جھگڑا ہے اور یہ آخری ہوگا، لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوا تو سب ذمہ داروں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر ارطغرل اور الیار وہاں سے واپس مڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں ایلینا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ عورتیں اسے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں ویسیلس وہاں داخل ہوتا ہے۔ ایلینا پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ویسیلس کہتا ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ اتنے میں اس کا کمانڈر اندر داخل ہو کر کہتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے جناب اور وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر ویسیلس اس کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلینا دوبارہ اپنے اصل موڈ میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ویسیلس کے ساتھ صرف ڈرامہ کر رہی تھی۔ باہر آ کر ویسیلس اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے جن غداروں نے ہمارے کمانڈروں کو قتل کیا تھا وہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر ویسیلس سخت غصے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیسے بھاگ گئے؟ کمانڈر کہتا ہے انہوں نے اپنی بیس بدلے ہوئے تھے اس لیے ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ لازمی انہیں اندر سے کوئی مدد دے رہی ہے، ہم اس بارے میں پتہ لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے سپاہیوں کی اکٹھی تربیت اچھی ثابت ہوئی ہے۔ ارطغرل صاحب یہ زنگ آلود ہو چکے تھے، اب یہ آپس میں مقابلہ محسوس کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے لیکن کچھ وقت لگے گا، مقابلہ ان کو ہوشیار رکھے گا۔ الیار کہتا ہے دندار نے بھی اپنی بہادری ثابت کر دی ہے، یہ واضح ہے کہ وہ بھی آپ جیسا بہادر آدمی بنے گا۔ اتنے میں ترگت اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سب انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور پرجوشی سے اس سے ملتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اللہ کی مدد سے ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے سردار۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے میرے شیرو۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی ان تینوں کو دودھ پلاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل پوچھتا ہے بتاؤ ترگت کیا صورتحال ہے؟ ترگت کہتا ہے کافروں کی سب سے قیمتی کتوں کو ہم نے ان کے اپنے ہی قلعے میں لٹکا دیا ہے۔ ان کے کچھ آدمیوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی لیکن ہم نے ان سے نمٹ لیا۔ پھر ایک سپاہی ان کو بتاتا ہے کہ اورال بھی قلعے میں موجود ہے۔ ترگت کہتا ہے ایک اور بات سردار، ویسولیس ہتھیار منگوا
کروا رہا ہے تاکہ ہمیں ان زمینوں سے نکال سکے۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف دندار ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کنیلی اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں قالینوں کے کارخانوں کی طرف دودھ لے جا رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دے دوں۔ دندار کہتا ہے نہیں شکریہ۔ کنیلی کہتی ہے آپ کافی غصے میں لگ رہی ہو، یہ پی لو، اس سے آپ ٹھنڈک محسوس کرو گے۔ دندار کہتا ہے ٹھیک ہے دے دو۔ پھر کنیلی کچھ دودھ ڈال کر اسے دے دیتی ہے۔ دندار دودھ پینے لگتا ہے۔ کنیلی کہتی ہے میں نے ٹریننگ ایریا میں دیکھا تھا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لڑتے ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ اپنی بہادری سے نہیں ہرا سکتے۔ پھر کنیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دندار کہتا ہے کاش کہ ارطغرل صاحب بھی یہ دیکھ سکتے۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے کہ ہم وہ ہتھیار کارا جیسر کے لیے نہیں پہنچنے دے سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے کل صبح ہمارے دونوں قبیلوں کے سپاہی اس قافلے پر حملہ کریں گے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کی خبر پہلے اورال کو دینے چاہیے اور پھر اس کے ذریعے ویسولیس تک پہنچ سکتی ہے۔ حکیم آرتک کہتا ہے میرے خیال میں آپ ایسا کر کے قبیلے کے غدار کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ویسولیس کوئی اور احتیاطی تدابیر لے سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس لیے عملے کی خبر ہم پہلے الیار صاحب کے سپاہیوں کو صبح دے دیں گے، جب تک خبر ویسولیس تک پہنچے گی تب تک ہم حملہ کر چکے ہوں گے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے کہ تم کارا جیسر والے راستے پر نظر رکھنا اور اس آدمی کا پیچھا کرنا جو اورال کو خبر دینے جائے گا۔ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اب ہمیں اجازت دیجیے الیار صاحب، تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنے قبیلے پہنچ جائے۔ پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کنیلی دودھ لے کر آئمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ آئمہ خاتون دودھ پی کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر کنیلی علیمہ اور اسلحان کو بھی دودھ کی پیشکش کرتی ہے، لیکن وہ دونوں دودھ پینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کنیلی آئمہ خاتون سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے ہمیشہ تم جیسی محنتی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آئمہ خاتون سب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آج سے کنیلی میری معاون خصوصی ہے، آپ سب یہ جان لے۔ یہ سن کر علیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، کنیلی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کارا جیسر میں چولپن ایلیانا کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی وقت یہ کمرہ میرا تھا جب میرے بابا گورنر تھے۔ ایلیانا کہتی ہے تو اس کمرے سے آپ کی اچھی یادیں ہیں۔ چولپن کہتی ہے اچھی نہیں بری، میرے بابا نے ترکوں کو مویشی چرانے کے لیے کچھ زمینیں دی تھی، اس وجہ سے شہنشاہ نے ان کو قتل کروا دیا تھا اور اس عملے کی سربراہی تمہارے بابا کر رہے تھے، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے بابا پر الزام لگا رہی ہوں، انہوں نے تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ یہ سن کر ایلیانا کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے جو آپ کے بابا کے ساتھ ہوا۔ چولپن کہتی ہے تمہارے لیے میری نیک خواہشات ہے، میں تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ پھر چولپن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آئمہ خاتون دندار کو سمجھا رہی تھی کہ ارطغرل تمہارا بڑا بھائی ہے اور وہ کافی مشکلات سے گزر رہا ہے، اس لیے تم ان کی باتوں
کا برا مت مناؤ، دندار کہتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا، اب کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ یہ سن کر آئمہ خاتون اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے اور علیمہ سے کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دندار نے ٹریننگ ایریا میں ایسا کیوں کیا، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ علیمہ کہتی ہے میں جانتی ہوں والدہ کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے مجھے بتاؤ علیمہ۔ پھر علیمہ کہتی ہے دندار نے ایک لڑکی کو دل دے دیا ہے۔ آئمہ خاتون پوچھتی ہے کون ہے وہ لڑکی؟ علیمہ کہتی ہے شابدار قبیلے کی کنیلی خاتون۔ آئمہ خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے وہ اچھی لڑکی ہے، اللہ کرے ہمیں خوشی کے دن دیکھنے کو ملے۔ پھر علیمہ کہتی ہے لیکن والدہ ایک اور بات ہے، کنیلی خاتون ہزار خاتون کی بیٹی ہے اور اورال کا سب سے خاص آدمی ہے۔ یہ سن کر آئمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے۔ باہر ارطغرل دندار کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سب ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو شہید ہونے کے لیے پروان چڑھایا ہے، اگر ہم بھی ان پر ظلم کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دندار کہتا ہے لیکن آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ کر شرمندہ کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے جب تم سپاہیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرو گے تو تمہیں حد میں لانا میری ذمہ داری ہے۔ ہوش میں آؤ دندار، مجھے تمہاری یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی اور مسئلہ بھی ہے اس کے علاوہ؟ دندار کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں قبیلے میں بہت اکتا گیا ہوں بھائی، آپ کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کل تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، اگر تم آدمیوں کو گرانے کے لیے بے چین ہو تو کافروں کو گراؤ نہ کہ اپنے سپاہیوں کو۔ یہ سن کر دندار مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ شابدار قبیلے میں ایک سپاہی آجار کے پاس جا کر کہتا ہے علیار صاحب ایک حملہ کرنے والے ہیں۔ آجار حیران ہو کر کہتا ہے کہاں حملہ کرنے والے ہیں؟ مجھے اس بات کا کیوں پتہ نہیں چلا؟ یاگس کہتا ہے ہمیں بھی ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ نکایا سے آنے والے ایک قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ آجار کہتا ہے تم فوراً جاؤ اورال صاحب کو اس بارے میں بتاؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔